मौलाना अब्दुल शकूर खान नदवी के बयानात सुनने के लिए ह्यूमैनिटी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुहतरम बुज़ुर्गों, आज की ये नशिस्त आलमी यौम हुकूक़ इंसानी के तौर पर मुनक़िद की गई है, यानी यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स क्या है, पूरी इंसानी बिरादरी के हुकूक़ क्या है। इस टॉपिक पर, इस उन्वान पर आपने मुझे मदऊ किया। मुझे यहाँ पर दावत सुखन देने के लिए अमीर मकामी जनाब मूसा शेख साहब का बहुत ही दिल की गहराइयों से मशकूर व ममनून हूँ कि आपने मुझे एक ऐसा अज़ीम टॉपिक दिया, एक ऐसा अज़ीम उन्वान दिया जिसको बयान करने के लिए यकीनन मेरे पास उतनी अहलियत या उतना इल्म नहीं, लेकिन मैं जो कुछ मेरे मुताले की रोशनी में आपके सामने चंद बातें रखूँगा, दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे भी, आप सबको भी और पूरी दुनियाई इंसानियत को, और जो हमारी इन बातों को सुनेंगे वीडियो की शक्ल में, अल्लाह उनके दिलों में ये बातें उतारे और फिर ज़िंदगी इस तरह गुजारे कि हर एक के हुकूक़ उन्हें पता हो और जो ना पता हो उसकी जानने की वो कोशिश करें। दोस्तों, बुज़ुर्गों, पूरी दुनिया आज का दिन मना रही है। सुबह से आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में टीवी चैनलों पर, अलग अलग मजलिसों में, अलग अलग प्रोग्रामों में इस उन्वान पर बड़ी बड़ी सभाएं लग रही हैं। पार्लियामेंट में इसकी बातें हो रही है। लोग एक दूसरे को मुबारकबादी दे रहे हैं कि आज जो है इंसानों के हुकूक़ का दिन है। आज ही के दिन यानी 10 दिसंबर को जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक बिल पास हुआ और वो बिल 30 दफ़ात पर मुश्तमिल था, यानी 30 ऐसे बड़े बड़े टॉपिक थे जिनको उन्होंने उस पार्लियामेंट के अंदर या उस सभा के अंदर उसको पास किया, मंजूर किया। इसका बैकग्राउंड और इसका पस मंज़र ये है कि जब दूसरी जंग अज़ीम हुई, यानी एक जंग अज़ीम अव्वल और फिर उसके बाद दूसरी जंग अज़ीम, यानी बड़े बड़े ममालिक आमने सामने थे, लाखों लाशें गिरी, लाखों लोग बर्बाद हुए, लाखों घर वीरान हुए, लाखों बच्चे यतीम हुए और हज़ारों लाखों औरतें बेवा बनी। तब इंसानों के दिल में एक वो जो सफाकियत और जुल्म और बर्बरियत को देखकर जो एक इंसान होने के नाते जो थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी थी वो जागी और फिर एक बिल पास किया गया। उससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा का अमल वजूद में आया सन 1945 में। यूएनओ ये तंजीम बनी, एक अलायंस तैयार हुआ। फिर 1948 में 10 दिसंबर के दिन ये बिल पेश किया गया। उस बिल को आज तक तकरीबन 70 साल हो चुके। आप देखेंगे कि इन 70 सालों में क्या कुछ उसका असर रहा। दुनिया ये जायज़ा खुद बता रही है, खुद ले रही है, बल्कि टीवी चैनलों पर इसकी बहसें हैं कि उस बिल का हुआ क्या, मुस्बत और मनफी उसके क्या असरात रहे, कितना अमल हुआ उस पर।
تو دنیا اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ آج بھی ہزاروں بچے کرا رہے ہیں، ہزاروں معصوموں کی چیخیں آج بھی سنائی دیتی ہے، آج بھی عورتوں کا استحصال ہوتا ہے، آج بھی ہزاروں لوگ غلام بنائے جا رہے ہیں، آج بھی ہزاروں انسان بغیر کسی قصور کے جیلوں میں بند ہے، آج بھی لاکھوں لوگ بھوکمری کا شکار ہے، ہزاروں انسان رات کو بھوکے سوتے ہیں، آج بھی ایسے گھر ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کے پاس چھت نہیں ہے، جن کے پاس گھر نہیں ہے، جو بنا چھت کے زندگی جیتے ہیں، جو جنگلوں اور بیابانوں میں راستوں پر، چوراستوں پر، چوپاٹیوں پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ پھر اس بل کا کیا ہوا؟ آج بھی عورتوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، آج بھی عورتوں کی بے عزتی کی جاتی ہے، ان کو برہنہ کر کے، عریاں کر کے، فحش بنا کر ان کی زندگیاں برباد کر دی جاتی ہیں۔ آج بھی ایسے واقعات جب ہم پیپرز میں، نیوز پر، سوشل میڈیا پر جب دیکھتے ہیں کہ آج فلاں بچی کے ساتھ عصمت دری کا معاملہ پیش آیا اور ان درندوں نے، ان جانوروں نے، ان سفاکوں نے، ان ظالموں نے عصمت دری کر کے اس کے جسم کے پرخچے اڑا دیے، اس کے جسم کا ایک ایک انگ کاٹا، ایک ایک حصہ کاٹا۔ بعض خبریں اس طرح کی آتی ہے کہ عصمت دری کر کے اس بچی کو، لاش کو درخت پر لٹکا دیا گیا۔ بعض اس طرح کے واقعات آتے ہیں کہ فلاں بچی کے ساتھ یہ ہوا اور اس کو نمک کی کان میں ڈال کر کے زندہ بھون دیا گیا۔ یعنی وجود ہی ختم، شواہد ختم، گواہ ختم، اور اس پر دکھ بھری خبریں جب یہ سننے کو آتی ہے کہ فلاں 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 مجرم جن کو سزا سنائی گئی تھی چند سال پہلے، اب چند سال کے بعد وہ باعزت بری کر دیے گئے ہیں، تب انسانوں کے دلوں میں جو داغ پرانے ہوتے ہیں وہ پھر سے جاگ اٹھتے ہیں، وہ پھر سے زخم ہرے ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان نا امید ہوتا ہے، پھر مایوس ہوتا ہے کہ جو قانون داں ہیں، جو سیاست داں ہیں، جن کے ہاتھوں میں سزا دینا اور چھوڑنا سب کچھ ہے، ان کا یہ حال ہے، وہی کرپٹڈ ہیں۔ بلکہ جتنے بھی لوگ کرپشن میں یا جتنے بڑے بڑے گھوٹالوں میں یا جتنے بڑے بڑے جرم میں، کرائم میں مبتلا ہیں، وہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، وہ لوگ بہت ہی شاندار ایجوکیٹڈ ہیں۔ تب اور زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ جس مرض کی دوا تعلیم تھی، جس مرض کی دوا ایجوکیشن تھا، جس مرض کی دوا ایک ادارہ تھا جس میں اس کی تربیت کی گئی، یہ وہاں سے نکلنے کے بعد جب بڑا بنتا ہے تو ہزاروں انسانوں کے خون پسینے کی کمائی کو اکیلا کھا جاتا ہے، اکیلا ہڑپ کر لیتا ہے، کتنوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ روز مرہ کی کہانیاں آپ کو پیپرز پر، آپ کو نیوز پر، آپ کو چینلوں پر دھوکے دھڑی کے علاوہ، قتل و غارت گری کے علاوہ، مرڈرز کے علاوہ، ریپ کے علاوہ اور آپ کو کوئی اچھی خبریں سنائی الا یہ کہ الا ماشاء اللہ کوئی ایک خبر آپ کو انقلاب پر یا اردو اخبار پر یا کہیں کسی انگریزی اخبار میں یا مراٹھی اخبار میں کسی کونے میں ڈھکی چھپی نظر آتی ہے کہ آج جو ہے بلڈ ڈونیشن کا کیمپ منعقد کیا گیا، آج جو ہے انسانیت کی یکجہتی کی، قومی بھائی چارے کی باتیں کی گئی۔ کبھی آپ کو سنائی دے گا کہ جماعت اسلامی نے ایک مہم چلائی ہے، نشہ خلاف مہم، آپ کو وہ کہیں کسی کونے پر چھوٹی سی ہیڈ لائن کے اندر نظر آتی ہے، جس کو وہ جرائم کی ہیڈ لائن کے بیچ میں چھپا دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا نظارہ ہے، یہ دنیا میں ہو رہا ہے۔ 30 دفعات پر مشتمل ایک عالمی منشور بنایا گیا، اس کا یہ حال ہے۔ پھر ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ
ایک ہی ہے، وہ یہ کہ قول اور عمل میں تضاد۔ جو بات بولی جاتی ہے، جو بات کہی جاتی ہے، جو بات لکھی جاتی ہے، جو بات ریٹن میں پاس کی جاتی ہے، اس پر عمل نہیں ہوتا، یہ نفاقیت، یہ ہپوکریسی، یہ منافقت جو لوگوں کے دلوں میں ہے، اس کو آپ نہیں نکال سکتے۔ یہ نکلے گا تو ایک ایسی چیز کے ذریعے سے نکلے گا، یا ایسے قانون کے ذریعے سے نکلے گا، یا ایسے عقیدے کے ذریعے سے نکلے گا، اور اس ذریعہ، وہ عقیدہ، وہ قانون یا وہ نظریہ آپ کو صرف اور صرف قرآن دے گا۔ وہ نظریہ صرف اور صرف نبی دے سکتا ہے، وہ نظریہ صرف اور صرف وحی الہی کے ذریعے سے مل سکتا ہے، وہ نظریہ اور وہ عقیدہ صرف اور صرف اس دنیا کے بنانے والے انسانوں کے رب اور خالق اور مالک کے ذریعے سے مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ انسان اگر ادھر نظر اٹھائے اور اس کا قانون فالو کرے، اس کا نظریہ فالو کرے جو ملکوتی ہو، جو وحی الہی کی شکل میں اترا ہو، جو ربانی ہو، جو انبیائی مشن اور انبیائی سسٹم کا ذریعہ ہو، ہاں اس کے ذریعے سے ہم نے انقلاب دیکھے، ہم نے چینجنگ دیکھی ہے۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے ایک عالمی منشور طے کیا گیا، متعین کیا گیا، حجۃ الوداع کے 1.25 لاکھ مجمع کے سامنے بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، جو عالمی نبی ہیں، جو پوری دنیا کی انسانیت کے لیے ہادی اور ہدایت نامہ بن کر وہ اتارے گئے ہیں، انہوں نے لوگوں کے سامنے جو نظریہ رکھا، جو عقائد رکھے، جو منشور رکھا، جو انسانوں کے حقوق کی ایک قرارداد رکھی، ہاں اس کے ذریعے سے انقلاب آیا اور لوگوں نے دیکھا۔ اور آج بھی انسانوں کے دلوں میں تھوڑی جو کچھ انسانیت باقی ہے، یا حقوق باقی ہے، یا قدریں باقی ہے، احترام باقی ہے، وہ اسی نبوی مشن کا کچھ حصہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے، آپ جانتے ہیں کہ روم کا کیا حال تھا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، نہ ایران کا کیا حال تھا، ہندوستان کا کیا حال تھا اس زمانے میں، جس زمانے میں نبی تشریف لائے، اس زمانے میں شام کا کیا حال تھا، عیسائیت کا کیا حال تھا، عیسائیت کے جو لیڈرز تھے، جو پوپ اور فادر تھے، ان کا اور عوام کا کیا رابطہ تھا، یہودیت کس ظلم کی سطح پر پہنچ چکی تھی۔ ایک طرف الگ الگ نظریے تھے، الگ الگ عقیدے تھے، کیا کیا جرائم تھے، کیا کیا وہ لسٹ بتائی جائے تو بہت لمبی چوڑی۔ انسان ایک درندہ بن چکا تھا، مختصر یہ کہ انسان ایک وحشی جانور بن چکا تھا۔ جس زمانے میں نبی یہ بل پاس کر رہے ہیں، جس زمانے میں نبی اس بل کے ذریعے سے لوگوں پر محنت کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں کو، نظریے کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ انسان جانور تھا۔ انسان اپنی ہی کوکھ سے پیدا ہوئی بچی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، اور اس کی پیشانی پر کوئی شکن نہیں آتا تھا۔ یہ صورتحال تھی، اور اس صورتحال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ اس خطبے کے بعد، اس بل کے بعد، اس قرارداد کے بعد، اس عالمی اور یونیورسل منشور کے بعد آپ دنیا میں صرف اور صرف 81 یا 80 دن زندہ رہے، پھر آپ دنیا سے چلے گئے۔ وہ مکمل ضابطہ، وہ مکمل قانون، وہ انسانوں کے حقوق کی پوری دفعات جب اتر گئی، کمپلیٹ ہو گئی، تو قرآن نے اعلان کر دیا اسی حجۃ الوداع کے میدان میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ مکمل ہے۔
ظاہر ہے کہ یہ اس لیے مکمل ہے کہ اس کو اتارنے والا اللہ ہے، جس کے ذریعے سے اتارا جا رہا ہے وہ فرشتہ جبرائیل ہے، جو بڑا مقدس فرشتہ، مضبوط فرشتہ، جس دل پر اتارا جا رہا ہے اس وقت روئے زمین پر اور آج بھی اور قیامت تک اس جیسی ہستی دنیا میں نہ پیدا ہوئی نہ ہوگی۔ پاکیزہ روح، پاکیزہ ہستی، جسے پوری دنیا اس وقت صادق اور امین کے نام سے جانتی تھی، اس پر یہ قرارداد اتری، ان کے ذریعے سے یہ قرارداد لوگوں کے سامنے رکھی گئی۔ تو ظاہر ہے اس نے پھر لوگوں کے دلوں کو بدلا، اور اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بیسک حقوق بتائے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں، انی لارانی و ایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا۔ یہاں سے بات آپ نے شروع کی، لوگوں مجھے لگتا ہے کہ میں اور آپ آج کے بعد اس میدان پر کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ تو سمجھنے والے سمجھ گئے کہ یہ نبی کے آخری دن چل رہے، نبی اب دنیا سے جانے والے، اب جس چیز کی انسانوں کو ضرورت تھی، انسانی حقوق سب کے سب اتار دیے گئے، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں، اس رب کی عبادت کرتے رہنا، اس کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا، نماز پڑھتے رہنا، روزے رکھتے رہنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، حج کرتے رہنا، اور اپنی ماؤں کے اور اپنے باپوں کے حقوق کا خیال رکھنا، تم آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ نبی کے الفاظ کو میں اپنی اردو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ آپ نبی عربک میں خطبہ دے رہے ہیں، اور یہ اس کے پوائنٹ سے اس طرح۔ پھر آپ نے فرمایا لوگو ان ربکم واحد و اباکم واحد کلکم من آدم و آدم من تراب۔ لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا ابا ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے بنائے گئے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی۔ یعنی مساوات کا، برابری کا ایسا بہترین فارمولہ آپ نے لوگوں کے سامنے رکھا کہ دنیا اس کی نظیر بیان نہیں کر سکتی، دنیا ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، نہ اجمی کو عربی پر، نہ عربی کو اجمی پر، نہ قومیت کی بنیاد پر، نہ زبان کی بنیاد پر، نہ رنگ کی بنیاد پر، نہ لسانیت کی بنیاد پر، نہ علاقیت کی بنیاد پر، کسی بنیاد پر کسی طرح کی انسانوں میں تفریق کرنا حرام، انسانوں میں تفریق کرنا حرام۔ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ لوگو تمہارا خون، تمہاری عزت، تمہاری آبرو، تمہارا مال، تمہاری آل و اولاد، یہ سب ایک دوسرے پر حرام ہے، ایسے جیسے یہ شہر تمہاری نظر میں محترم ہے، جیسے یہ مکہ محترم، جیسے یہ کعبہ محترم۔ اس کعبے کو گرایا جانا چھوٹا گناہ ہے، کسی مسلمان کو دھکا دینا، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، یہ اس سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ آپ کسی مسلمان کو دھکا نہیں دے سکتے، آپ اس کی عزت پامال نہیں کر سکتے، آپ اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے، آپ اس کو تھپڑ ناحق نہیں مار سکتے، یہ سب کرنا حرام ہے۔ کیا بہترین نظریہ پیش کر رہے ہیں آپ۔ اور جب آپ یہ باتیں بتا رہے ہیں، جب یہ آپ حقوق گنوا رہے ہیں، ان حقوق کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چیز جوڑ رہے ہیں ساتھ میں جو دنیا کے کسی قانون میں، پارلیمنٹ میں پاس ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ یہ کہ لوگوں اللہ سے ڈرتے رہنا، تمہیں اللہ کے سامنے جواب دہ، تم اللہ کے سامنے جواب دہ ہو، تمہیں ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے، قبر کے ذریعے
برزخ کی زندگی کے ذریعے، موت کے ذریعے ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، منومن مٹی کے نیچے دبے پڑے رہنا ہے، ایک دن اٹھائے جاؤ گے، قیامت برپا ہوگی، ایک ایک ذرے کا حساب و کتاب تم سے ہوگا۔ یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ آپ انسانوں کو ایجوکیٹڈ کر دیجئے، آپ ساری دفعات رٹا دیجئے، آپ ہیڈ لائن کی شکل میں بڑے بڑے بینر پر لوگوں کو اویئر کر دیجئے، بیداری لا دیجئے، لیکن اگر وہ ڈر نہیں ہوگا حساب کا، جواب دہی کا، اس احساس کا کہ مجھے مرنا ہے، قبر کی زندگی سے گزرنا ہے، پھر حشر کی زندگی سے گزرنا ہے، پھر پل صراط پار کرنا ہے، پھر اللہ کے سامنے مجھے ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہے، میں جہاں جاؤں میرا اللہ میرے ساتھ، میں خلوت میں رہوں میرا اللہ میرے ساتھ، میں جلوت میں رہوں میرا اللہ میرے ساتھ، ہر جگہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، پولیس دیکھے نہ دیکھے، حکومت دیکھے نہ دیکھے، کوئی ڈنڈے والا دیکھے نہ دیکھے، استاد دیکھے نہ دیکھے، ماں باپ دیکھے نہ دیکھے، اس کی ظاہر ہے وہ انسان کیسے پرواہ کر سکتا ہے جس کو صرف اور صرف خدا کا ڈر ہو۔ پھر دنیا میں امن آئے گا، اور آپ دیکھیے اس کا ایسا زبردست اثر ہوا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل پیش کرتا ہوں۔ مکے کی سرزمین پر، مدینے کی سرزمین پر آپ کو ایسے کئی واقعات ملیں گے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک صحابی حاضر ہوتا ہے نبی کے سامنے اور اقرار جرم آپ کے سامنے رکھتا ہے، اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے، یا نبی اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ آپ اس کو بھیج دیتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے یا نبی اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، آپ پھر گھوم جاتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے یا نبی اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے سزا دیجیے، میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں، میں قبر کی سزا برداشت نہیں کر سکتا، میں حشر کی سزا برداشت نہیں کر سکتا، میں فرشتوں کی اور دوزخ کی وہ سزا میرے اندر برداشت کرنے کی طاقت نہیں، آپ دنیا میں جو سزا، جو کوڑے لگوانے ہیں مجھے لگوا دے۔ یہ سب ہوا، یہ کب ہوا؟ جب اس ذمہ داری کا احساس آپ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا، اس خوف کو آپ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ ایسی کئی مثالیں آپ کو ملے گی۔ اور سنیے، ایثار و قربانی کا ایسا جذبہ کہ جنگ کے موقع پر ایک بھائی پانی کا پیالہ لے کر آتا ہے، آخری قطرہ، آخری سانسیں لے رہا ہے، آخری قطرہ اس کو حلق میں اتار دیا جائے، پیاس سے تڑپ رہے ہیں لوگ۔ اس صورتحال میں بھی اس بھائی کو اپنے پڑوسی بھائی جو تڑپ رہا اس کی فکر، اس بھائی کے پاس جاتا ہے، وہ آگے روانہ کر دیتا ہے، اس کو اگلے کی فکر، اس کو اگلے کی فکر، سب تڑپتے تڑپتے جان دے دیتے ہیں، لیکن اپنے بھائی سے پہلے ایک پانی کا قطرہ، ایک گھونٹ وہ پینے کو برداشت نہیں کر رہے۔ کیا وہ جو باتیں بولی جا رہی تھی ادھر پریکٹیکلی عمل ہو رہا تھا، قول و عمل میں کوئی تضاد نہیں تھا، اس لیے امن تھا، اس لیے چین تھا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ لوگوں تم ایک دن دیکھو گے کہ صنعاء سے لے کر، جو یمن کا علاقہ ہے، صنعاء سے لے کر حضرموت تک اکیلی عورت سفر کرے گی اور کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی بری نظر سے اس کو دیکھے، وہ عزت کے ساتھ پورا سفر کرے گی۔ اور یہ دنیا نے دیکھا، لوگ پیدل سفر کرتے تھے، لوگ گھوڑوں پر، اونٹوں پر سفر کرتے تھے، لیکن مجال ہے کہ کوئی لوٹ لے، کوئی ان کا مال ہڑپ کر لے۔ کیا آپ نے، یعنی آپ اور مزے کی بات سنیے، خلیفہ وقت، امیر المومنین، اس زمانے کی سپر پاور طاقت کا بادشاہ یوں سمجھیے، بھری مجلس میں، بھرے مجمع میں ایک عام آدمی اور بعض روایتوں میں ایک عورت اٹھ کر کے کھڑی ہو کر کے بادشاہ کو ٹوک رہی ہے، وقت کے خلیفہ کو ٹوک رہی ہے، یہ جو کپڑا تم نے پہنا، یہ جو کرتا پہنا، یہ جو چادر پہنی آپ نے، سب کو ایک ایک چادر آئی، لیکن آپ کے پاس یہ 2 چادریں کہاں سے آئی؟
تو وقت کا خلیفہ عمر بن خطاب یہ جواب دیتا ہے کہ اصل میں یہ دونوں چادریں ایک میرے بیٹے کے حصے میں آئی، ایک میرے حصے میں آئی، تو کسی کا کوئی قمیص یا کرتا وہ جبہ قبہ بن نہیں رہا تھا، ہم نے دونوں کو ایک کر کے کسی ایک کا ڈریس بنا دیا۔ یہ دوسری چادر میرے بیٹے کے حصے میں آئی، وہ ہے، میں نے دو نہیں لی، سب کو ایک ایک دی۔ یہ سوال کرتے ہیں اور اس بادشاہ کے، اس خلیفے کی پیشانی پر ایک شکن نہیں آتا، ایک بل نہیں آتا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے سب کے سامنے سوال کرنے کی۔ آج کوئی کسی کو کر دے، آج کوئی ایک ادنا سے استاد کو کوئی سوال کر لے، بھری مجلس میں ٹوک دے، پھر کیا اثر ہوتا ہے، ڈنڈوں کی بارش نہ ہو جائے تو کہنا۔ لیکن کیا ان کا ظرف تھا، کیا ان کا عاجزانہ اور انکسارانہ مزاج تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرماتے ہیں، اگر میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی چوری کر لے تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے میں بھی ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں ہوں گا، اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائے میں اعلان کروں گا۔ دنیا کا کوئی بادشاہ یہ کر سکتا ہے؟ تب جا کر امن آیا۔ یہ سارے حقوق نبی نے ان کے دلوں تک اتار دیے، اور اتارا کیسے؟ ایک ایک حقوق کے پیچھے اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ کی جو ضربیں لگائی دلوں پر، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ آپ دیکھیے سورہ حجرات پورے انسانوں کے حقوق پر ہے، اس میں جو باتیں کہی گئی ہے آپ ایک ایک بات پر غور کیجئے اور آخر میں پڑھیے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیا باتیں کہی گئی؟ لوگوں خبردار، کوئی آدمی کسی کا مذاق نہ اڑائے، اسی میں کہا گیا، انسانوں کے حقوق بتائے گئے، عام انسانوں کے۔ کوئی عورت کسی کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو۔ کوئی کسی کو برے نام سے نہ پکارے، کوئی کسی کو بدگمانی کسی کے بارے میں نہ لائے، عیب نہ لگاؤ، نکتہ چونی نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، غیبت نہ کرو، چغل خوری نہ کرو۔ یہ ساری باتیں اس صورت کے اندر بیان کی گئی، اور آخر میں یہ سمجھایا گیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کیا بہترین نظریہ ہے مساوات کا، برابری کا، یہ نبی حجۃ الوداع میں رکھ رہے۔ ایسی کئی دفعات آپ نے اس حجۃ الوداع میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے وہ پوائنٹ رکھ دیتا ہوں، یہ بھی فرمایا کہ لوگوں آج کے بعد جاہلیت کی تمام رسمیں میں اپنے پیروں تلے رونتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد جو کچھ چلے گا وہ شریعت کی روشنی میں چلے گا۔ جاہلیت کی تمام خرافات، بدعات ختم، میں نبی اپنے پیروں تلے اسے ختم کرتا ہوں۔ آپ نے یہ فرمایا آگے اسی خطبے میں، اسی عالمی منشور میں، عورتوں کے بارے میں ڈرتے رہنا، ان کے تم پر حقوق ہے، تمہارے ان پر حقوق ہے۔ اور اس میں عورتوں کے تعلق سے چند باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ پھر یہ فرمایا غلاموں، لونڈیوں، کنیزوں، نوکروں، خادموں، مزدوروں کا خیال رکھنا، ہر ایک کے حقوق بتائے۔ اور پھر اخیر میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، لوگوں دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، قد ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت، یہ دو چیزیں جب تک آپ پکڑے رہو گے آپ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا، الا لیبلغ الشاہد الغائب، لوگوں جو یہاں موجود ہے، میرا یہ عالمی اور یونیورسل چارٹر جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، دنیا کے ہر فرد تک پہنچا دینا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کی تبلیغ کرنا، اس کی دعوت دینا، ہر بندے تک یہ میرا پیغام پہنچا دینا۔
یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے۔ اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا لوگوں کیا میں نے جو اللہ کی طرف سے مجھے جو ذمہ داری جو حقوق بتانے کی ذمہ داری دی گئی تھی کیا میں نے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی؟ فرمایا ہاں رکھ دی۔ فرمایا میں نے اس کا حق ادا کیا؟ فرمایا ہاں آپ نے پورا حق ادا کیا۔ قد بلغت وادیت ونصحت، یہ لوگوں کی گواہی۔ جب لوگوں نے یہ کہا تو آپ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا لوگ کیا شہادت دے رہے، اے اللہ تو گواہ رہنا لوگ کیا شہادت دے رہے۔ یعنی آخری لمحے بھی آپ کو اپنی ذمہ داری کا اتنا زبردست احساس۔ یہیں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، بہت کافی وقت لیا میں نے۔ دعا کریں اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی